मुफ्ती उस्मानी के बयानात और शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे दोस्त अहबाब उन्होंने मुतनब्बे किया बारहा मरतबा कि उनको वीडियोस जो अपलोड की जाती हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं मिलता। उसका तरीका ये करें, अगर आपने मुफ्ती उस्मानी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब करें। अनसब्सक्राइब करने के बाद दोबारा सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और फिर जो बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कीजिए। उसके बाद बहुत सारे साथियों ने बताया कि उनको नोटिफिकेशन मिला है। उम्मीद है कि इस तरीके से नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल-माऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मोहतरम, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, सूरतुल माऊन जो 30वें पारे की छोटी सी सूरत है, सूरतुल माऊन, इसको माऊन इसी वजह से कहा गया कि आखिर में लफ्ज़ अल-माऊन आया है। इसी मुनासिबत से इसे सूरतुल माऊन कहा गया। अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि ये सूरत मक्की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन तक ये मक्की है और बाकी जितनी आयात हैं ये मदनी है, क्योंकि अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन से वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन तक अल्लाह ने मुशरिकीन की खसरतों का बयान किया है, मुशरिकीन की खसरतों को बयान किया। और इसकी बाद वाली आयात में मुनाफिकीन की खसरतों और उनके करतूत और उनकी हरकतों का तज़किरा किया। लिहाजा यहां से मालूम हुआ कि जो पहली आयात है उनमें जो मुशरिकीन थे उनकी खसरतों का बयान हुआ और जो बाद वाली आयात है उनमें जो मदीना के मुनाफिकीन थे उनका तज़किरा हुआ। इसका शान नुज़ूल भी सुन लीजिए। मुख्तलिफ रिवायात हैं और एक रिवायत ये है कि अबू जहल जो अपने वक्त का मुशरिक भी था और काफिर भी था और गुस्ताखे रसूल भी था, कोई भी साहिबे माल, कोई भी माल वाला आदमी जब फौत होता
تو یہ اس کے پاس چلا جاتا اور اسے جا کے یوں کہتا کہ جتنے بھی یتیم بچے تیرے پاس موجود ہیں جن کی تو پرورش کر رہا ہے ان کو میرے حوالے کر دو، میں ان کی تربیت بھی کروں گا اور ان کے حقوق کا خیال بھی رکھوں گا۔ چنانچہ وہ ان سے جتنے بھی یتیم بچے ہوتے وہ لے آتا، یتیم بچے لا کر اپنے پاس ان کے حقوق کو سلب بھی کرتا تھا، ان کے مال پر قبضہ بھی کرتا تھا۔ ان میں سے ایک ایسا یتیم تھا جو ابو جہل کے ہاتھوں کا ستایا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر فریاد رسی کے لیے آپ کو بلایا، آپ کے سامنے اپنی بات رکھی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے اور آپ نے جا کے اسے سمجھایا کہ موت سے ڈر، قیامت سے ڈرو، تم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ زندگی اس زندگی کی انتہا ہے اور اس انتہا کے بعد ایک اور زندگی کی ابتدا ہے۔ لیکن اس نے انکار کیا اور کہنے لگا میں کسی قیامت کو نہیں جانتا، میں کسی کو نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی، ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ المالک یوم الدین، اللہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ یہ دین جو لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے جزا اور سزا کا دن۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن نیکوکاروں کو ان کی نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو مجرمین ہیں، کافرین ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے اعمال کی سزا کا دن ہوگا، اسی لیے اسے دین کہا گیا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے کیا آپ نے دیکھا وہ شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، دوسری خسرت ان مشرکین کی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم وہ بچہ جس کی جو ابھی بالغ نہیں ہوا اور نابالغی کی عمر کے اندر اس کا باپ دنیا سے کوچ کر گیا، وہ یتیم ہے، بالغ ہونے تک وہ یتیم ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا شفقت کا، جتنے بھی بال اس کے ہاتھ میں آئیں گے اس کی بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ رب العزت اس شخص کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو، اسے چاہیے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ اس ہاتھ رکھنے کی بدولت اللہ رب العزت اس کے دل کو نرم فرما دیں گے۔ تو دوسری خصلت اس سورت کے اندر بیان فرمائی کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہی مشرکین تھے، یہی ابو جہل تھا جو یتیموں کو لے آتا اور آ کر وہ یتیموں کو لا کر ان کے حقوق کو سلب کر دیتا تھا۔ عرب کے اندر دستور تھا، وہ بچوں کو مال نہیں دیتے تھے، ان کے ہاں یہ جھومنا بڑا عام تھا، اور وہ جھومنا یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں نیزہ ہو اور جو گھوڑے پر سوار ہو وہ مال کا وارث ہوگا، اور بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، لہذا وہ اس کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا
یہ خصلت ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، اور یہ خصلت کافروں کی خصلت ہے۔ یتیموں کا مال کھانا یہ مشرکین کی خصلت ہے، یہ ان لوگوں کی خصلت ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اگر کوئی مومن، اگر کوئی مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ وہ یتیموں کا مال کھاتا ہے، تو پھر اسے یہ بات باور ہونی چاہیے، اسے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ خصلت مشرکین کی خصلت ہے، یہ خصلت مشرکین اور کافرین کی خصلت ہے جس سے اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یتیموں کے مال کو ظلمن کھایا، گویا انہوں نے جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھرا، اور جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بچوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں؟ یہ تو یتیم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، عام بچے کے بارے میں سن لیجئے جس کے بارے میں میں اور آپ بہت زیادہ اس مسئلے کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو بچے کی ملکیت میں ہو، نہ باپ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور نہ ماں استعمال کر سکتی ہے۔ یہاں تک فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، جو کپڑا آپ اپنے پیسوں سے خرید کر جب آپ نے بچے کے جسم پر پہنا دیے، آپ کو بچہ اس کپڑے کا مالک ہو گیا۔ اگر وہ کل کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے دوسرے بیٹے کو وہ کپڑے دیں۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے جسم کے اوپر جو کپڑے پہناتے ہیں، جب وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں ہم جا کر چیریٹی میں دے آتے ہیں، ہم اپنے دوسرے بچوں کو کزنوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے بچے کے جسم کے اوپر وہ کپڑے پہنائے، اب وہ بچہ اس چیز کا مالک ہو گیا۔ اگر کسی نے تحفہ بچے کو دیا پیسے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس تحفے کو استعمال کریں۔ اگر وہ بچہ اجازت بھی دے تب بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کپڑے جو آپ نے اس کو پہنائے ہیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو مالک نہ بنائیں، آپ اپنے دل کے اندر یہ نیت کریں کہ اس کا مالک میں ہوں، میں اسے ویسے پہنا رہا ہوں، میں اسے وقتی طور پر پہنا رہا ہوں۔ پھر ان کپڑوں کو اور ان چیزوں کو آپ کسی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ان کو مالک بنا دیا، کسی نے ان کو تحفہ دیا، کسی نے ان کو روپے پیسے دیے، وہ مال آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کپڑے چھوٹے ہو گئے، ان کپڑوں کی قیمت لگا کر اس مال کو، اس پیسے کو علیحدہ رکھا جائے اور ان کے اخراجات پر خرچ کیا جائے۔ اور افسوس یہ ہے، میں کئی بار مرتبہ اشارتاً اور دلالتاً اور صراحتاً یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ان کے اندر جائیداد کی تقسیم ہوتی نہیں ہے، مار ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایک چور تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے گھروں کے اندر کھلم کھلا ڈاکہ مارتا ہے، اور وہ بھی چور ہے جو اپنے ماں باپ کے حقوق پر، اپنے بہن بھائیوں کی جائیداد پر قابض ہوتا ہے، وہ بھی چور ہے، وہ پروفیشنل چور ہے کہ جس نے اپنی بہنوں کا حق کھا لیا اور اس کو حق نہیں دیا۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی جائیداد کی تقسیم انتہائی لیٹ کی جاتی ہے، اب تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے تو وہ ڈیلے کر کے اس کو کیا جاتا ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب میت کو دفنایا تو فوراً جائیداد کو تقسیم کرو۔ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں، جس کو شرعی جو چھوٹا بڑا حق ملے گا اس پر راضی ہو جائے گا۔
لیکن افسوس یہ ہے کہ جب بھی تقسیم کی جاتی ہے اور وقت جوں آگے بڑھتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں اور جو حصے جس کے بنتے ہیں وہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور حکم یہ ہے کہ جلدی کرو. تو لوگوں کو جب یہ کہیں کہ بھائی اس کو دفنا دیا اب اس کی جائیداد کو تقسیم کرو، تو لوگ کہتے ہیں اس کی تو مٹی بھی ابھی گیلی ہے، ہمیں رونے تو دیں، ہمیں واویلا تو کرنے دیں. بھائی اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے. بچوں کے حقوق کو غصب کر کیا جاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. مشرکین کے اس حسرت کو اللہ بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، نہ خود مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی غریب ہے اس کو کھانے کے لیے دو. یہ مشرکین کی 3 خصلتوں کو اللہ نے بیان کیا. اور آج مجھے یہ بات بھی کہنے دیجیے، جہاں حرام کی بات آتی ہے، چونکہ یہ حرام اور حلال کا مسئلہ ہے مجھے یہ بیان کرنا پڑتا ہے. اگر ایک لقمہ حرام کا ہمارے پیٹ کے اندر چلا گیا تو 40 دن ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی. ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا مال کہاں سے آ رہا؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، عام مسلمان کی شاپ پہ جاتے ہیں، آپ نے جب آپ مسلمان کی شاپ کے اندر انٹر کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان حرام نہیں بیچ سکتا. لیکن میں اپنا تجربہ بتاؤں، یہ موضوع میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو. مسلمان کی شاپ میں میں خود گیا ہوں، میں نے ایک چیز اٹھائی ہے اور انتی تقلید کر کے بغیر یہ سوچے کہ میں اس کو پڑھوں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ مسلمان کی شاپ ہے، یہاں حرام نہیں بیچا جاتا. لیکن جب میں گھر آیا ہوں تو میں نے اس کو دیکھا تو وہ حرام تھا اور بیچنے والے کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں حرام بیچ رہا ہوں. میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب مسلمان کی شاپ پہ جائے تو وہاں جا کے اس کی انگریڈینٹس کو ضرور پڑھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ گے تو حلال کے اثرات ہوں گے، اگر حرام کھلاؤ گے خدا کی قسم حرام کے اثرات جسم پر اور نسلوں کی نسلوں پر ہوتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا نسخہ بتائیں، مجھے ایسا طریقہ بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات ایسی شخص کو کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کھاؤ، حلال کھانے کی بدولت اللہ رب العزت تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے. حلال کو اپناؤ. افسوس یہ ہے آج ہم نے مال کو کمانے کا ذریعہ ٹک ٹاک کو بنا لیا. ہم نے اپنے جسم کی عجیب قسم کی نمائش کرنے کے لیے الٹے سیدھے طریقے اختیار کیے ہیں. اس کیمرے کی نسبت سے، اس کیمرے کی وساطت سے خواتین کیا، مرد کیا، چھوٹے کیا، بڑے کیا، ہر آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے. اور ہم نے ٹک ٹاک پر خواتین کو دیکھا کہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ ٹک ٹاک کے ذریعے حرام مال کو لوگ کماتے ہیں اور پھر فخر کیا جاتا ہے کہ ٹک ٹاک یہ ٹک ٹاک سٹار ہے جی. حرام کاری کر کے اللہ کو ناراض کر کے انسان سٹار بن جاتا ہے. نہیں، یاد رکھیے کہتے ہیں کہ میرے پتہ نہیں کتنے ملین فالوورز ہیں. اللہ، اگر تم گناہ کر کے اپنے فالوورز بناؤ گے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے فالوورز بناؤ گے،
اللہ کو ناراض کر کے اپنے فالوورز بنا کر یہ سمجھو گے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں یا ہو رہی ہوں، تو سن لو یہی فالوورز کل قیامت کے دن تمہارے سر پہ جوتے بھی ماریں گے، اور جہاں تم اپنی نافرمانیوں کی بدولت جہنم کی آگ میں جاؤ گے، جب ان کو یہ فالوورز کو بھیجا جائے گا تو یہ کل قیامت کے دن قرآن مجید کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ جب قیامت کے دن جب جہنم کو دہکایا جائے گا تو ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا آگ میں، اس وقت کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور یہ کہیں گے اے اللہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے چودھریوں نے، ہمارے ٹک ٹاکروں نے، اور یہ وہ لوگ جو فحاشی کو پھیلاتے تھے، ہم ان کے فالوور تھے، ہم ان کو فالو کیا کرتے تھے، ہم ان کو ان کے ایک ایک سیکنڈ کو فالو کیا کرتے تھے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ آج ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان پر لعنت کر اور ان کے عذاب کو ڈبل کر۔ جن فالوورز پر ہم ناز کر رہے ہیں اور گناہ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، فالوورز کو پیچھے لگا کر ہم ان کو فحاشی کے رستے کا راہی بنا رہے ہیں، یہی فالوورز تمہارے لیے کل قیامت کے دن بد دعائیں کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ان کے عذاب کو دوہرا کر، جو ہم تو عذاب کے مستحق ہو ہی رہے ہیں، اے اللہ ان کے عذاب کو ڈبل کر، اس لیے کہ دنیا کے اندر انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ اکبر، خدا جانے ہماری غیرت کہاں جا رہی ہے کہ ہماری بچیاں اوریانی اور فحاشی کی طرف جا رہی ہیں، اور اپنی آنکھوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہوئے ماں باپ اپنی آنکھوں کو بند کر رہی ہیں۔ ایک سیاستدان کو میں نے اس کا انٹرویو سنا، اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی تھی اور کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ میری بیٹی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ناچتی ہے۔ اللہ، ہمارا بیٹا حافظ ہو تو ہمارا بیٹا عالم ہو، مفتی ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایسی اولاد دی ہے جو فقیہ ہے، قرآن کی حافظ ہے، عالم ہے۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی لوگوں کے سامنے ناچتی ہے۔ اللہ، ہماری غیرت مر گئی، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں ٹک ٹاک بنانے والوں کو یہ بات کہتا ہوں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو کچھ ایسا کرو کہ تم مرو تو زمین بھی روئے، آسمان بھی روئے۔ اللہ، جب انسان گناہگار دنیا سے جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، ان گناہگاروں کے مرنے پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے۔ اللہ، جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اور زمین کہتی ہے مولا میرے اوپر ایک خوبصورت گلستان تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، نماز پڑھنے والا تھا، سجدے کرنے والا تھا، آج وہ دنیا سے چلا گیا، آسمان بھی روتا ہے۔ اے اللہ، آج تیرا نیک بندہ دنیا سے چلا گیا، آسمان کہتا ہے مولا تیرے بندے کے اوپر میں سایہ تھا، آج تیرا بندہ زیر زمین چلا گیا۔ اے ٹک ٹاک بنانے والوں، کچھ ایسا کرو کہ تم دنیا سے جاؤ تو دنیا تمہیں یاد کرے۔ پچھلے دنوں کے اندر ایک ٹک ٹاک بنانے والی ایک ایسی خاتون کا انتقال ہوا، کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، 6 لاکھ فالوورز ہیں، لیکن کسی نے اسے مار دیا، گھر والے بھی اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے نہیں آئے، اور اسپتال کے اندر 12 دن تک وہ لاش پڑی رہی، اور اس لاش کو لاوارث کر کے دفنا دیا گیا۔ اس فالوورز کو، اس گندی شہرت کو تم نے کیا کرنا ہے؟ سچی شہرت حاصل کرو۔ عزت وہ جو اللہ کی عزت ہے، عزت وہ جو اللہ کے نبی تمہیں
عزت دے. عزت وہ جو تمہیں فرشتے دے. تم اللہ سے ڈرو, اللہ کا بن جاؤ, اللہ کے نبی کو اپنا بنا لو, اللہ سے محبت کرو. خدا کی قسم ساری دنیا تم سے محبت کرے گی. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو آسمان پہ جبریل کو کہتے ہیں کہ اعلان کرو میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. آسمان والے اس آواز کی وجہ سے اس شخص سے محبت کرتے ہیں. جو زمین والے فرشتے ہوتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس شخص سے محبت کرتی ہیں. لوگوں, اگر تم مشہور ہونا چاہتے ہو, میں تمہیں ایک نسخہ بتا دوں. اگر تم دنیا کے اندر وائرل ہونا چاہتے ہو تو آؤ میرے رب کے دروازے پہ آؤ. حلال کو اختیار کرو, آؤ حرام کی زندگی سے توبہ کرو, آؤ تقوی کی زندگی اختیار کرو. تمہیں ایسا پروٹوکول ملے گا جسے قرآن نے کہا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, جو اللہ کے سامنے جھکے, جنہوں نے حرام کی زندگی سے توبہ کی, جنہوں نے حلال زندگی اختیار کی, اللہ فرماتے ہیں گرو انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے جو فرشتے ہوں گے وہ انہیں کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنت کا دروازہ یہ ہوگا, اس طرف بھی فرشتے, اس طرف بھی فرشتے, اور وہ انہیں سلیوٹ کر رہے ہوں گے سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. طبتم فادخلوها خالدین. دنیا کے اندر بڑا ہی اچھا تم نے کام کیا ہے. فادخلوها خالدین. جنت کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا ہے, اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. سچی عزت وہ لوگوں, سچی عزتیں وہ ہیں کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو معاشرے کا بچہ تمہاری میت پہ روئے, دنیا روئے, آسمان روئے, معاشرے والے روئے کہ آج ایک نیک شخص دنیا سے چلا گیا. جھوٹے فالوورز کے پیچھے نہ پڑو. اگر تم فالوورز بنانا چاہتے ہو تو پھر آؤ اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو. آؤ اللہ کو اپنا رب مان کر اللہ کے حکموں پہ عمل کرو. خدا کی قسم دنیا کے اندر بھی عزتیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ تمہیں بہت بڑا مقام عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.